बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज दो तीन ऐसी खबरें हैं जिस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। लंदन से भी बहुत एक अहम खबर है और पाकिस्तान से भी हमारे पास खबर है और अफगानिस्तान के मुतल्लिक भी राय साहब अपना एक्सक्लूसिव जो है एनालिसिस देंगे। लंदन के अंदर आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, क्यों दिया जाता है और अपने दिल की भड़ास और जितने दिल के अरमान होते हैं पाकिस्तानी कौम के सामने रख देते हैं और कुछ लोग फिर उससे जाके ट्वीट करते हैं। लंदन के अंदर एक बैठक हुई, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के तमाम मीडिया को बुलाया और खुसूसन उस वक्त बुलाया जब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और दूसरी तरफ इसहाक डार की तकरीरों पर पाबंदी है। तो क्या मकसद था इस मीटिंग का, इस पर हम तफसील से बात करेंगे और यहाँ से लंदन का जो इनपुट है मैं आपके सामने रखूंगा और राय साहब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात और तहरीक इंसाफ की कैसी परफॉर्मेंस रही और अगर ये कहा जाए कि ये इंतखाब एक आई ओपनर है बहुत सारी जमातों के लिए, तो ये गलत नहीं है। इसमें कितनी रियलिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं, हम राय साहब से इस हवाले से बात करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल वहाँ भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। राय साहब, आपने वीडियोस तो देखी होंगी। लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब हसन नवाज के दफ्तर में आए और पाकिस्तान का पूरा मीडिया, जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, कोई ब्यूरो चीफ है, कोई नुमाइंदा खुसूसी है, कोई स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है अंग्रेजी में, कोई ब्यूरो चीफ यूरोप है, यूके है, सारे मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब आए एक और साथ इसहाक डार साहब पहले भी मौजूद थे और ये वो शख्सियात हैं पाकिस्तान की सियासत की ऐसे चमकते दमकते सितारे हैं जिनकी तकरीरों पर पाकिस्तान में पाबंदियां लगी हुई हैं। तो मेरा, इससे पहले कि मैं आपको अपना इनपुट दूं, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके नज़दीक राय साहब ये लोग करने क्या गए थे वहां पर और किस किस्म की मीटिंग थी? आपने क्या इस वीडियो को देखकर समझे और आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए हाशमी साहब, ये जो एक्सरसाइज की है मियां नवाज शरीफ ने कि सहाफ़ियों को बुलाएं और उनके साथ एक बैठक करें और वो बैठक करने के बाद जो गुफ्तगू हुई उसकी एक वीडियो तो जारी करें लेकिन उसके अंदर कोई ऑडियो ना हो, यानी ये ना पता चले कि कोई सहाफ़ियों के साथ उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक हम सब जानते हैं कि वो कोई ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करने का हुनर नहीं जानते और अगर उनको कोई गुफ्तगू करनी भी हो तो ज़्यादातर वो पर्चियों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर भी, यानी जब वो पाकिस्तान से ये मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाकर यहाँ से गए नहीं थे, उस वक्त भी जब पाकिस्तान के अंदर भी उनका कभी सहाफ़ियों के साथ आमना सामना होता था तो वो कभी भी सहाफ़ियों के सवाल नहीं लेते थे। यानी पहले से तय होता था कि या तो मैं सवाल नहीं लूँगा और अगर सवाल लूँगा भी तो दो तीन मखसूस सहाफ़ी होते थे जिनको पहले से बताया गया होता था कि आपने ये सवालात करने हैं और मियां नवाज शरीफ को पहले से बताया गया होता था कि आपने ये जवाबात देने हैं। अब ये जो वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, यानी कोई ऑडियो नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या गुफ्तगू वहाँ पे फरमा रहे थे और क्या किसी सहाफ़ी ने उनसे कोई सवाल भी पूछा। और इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद जो मुझे नज़र आता है वो ये है हाशमी साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनके रहनुमा हैं वो मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत से सवालात उठाने लगे हैं। यहाँ तक कि तारिक फजल चौधरी जैसे जो रहनुमा हैं वो भी कहने लगे हैं मुस्लिम लीग नून के कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है अगर पार्टी ने आगे बढ़ना है। तो इस वक्त जो पार्टी के अंदर एक बगावत की कैफियत नज़र आ रही है, एक नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून के अंदर एक और धड़ा बन सकता है, तो सारी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक मैसेज दिया गया है कि मियां नवाज शरीफ सियासत में फ़ाल हैं, सियासत में एक्टिव हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। और फिर एक और ख़बर भी लीक करवाई गई बड़ी वेग किस्म की और इस तरह की खबर जिसकी कोई तस्दीक भी नहीं है और कोई तरदीद भी नहीं है। और वो खबर ये लीक करवाई गई कि मियां नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान की खिदमत करूँगा और पाकिस्तान में सियासी इनकलाब को लीड करूँगा। लेकिन कब करेंगे इस सियासी इनकलाब को लीड, कब पाकिस्तान आएंगे, ये तो सिर्फ हम सब जानते हैं कि वो उसी सूरत पाकिस्तान आएंगे कि जब कोई करिश्मा हो जाए, जब कोई मुआज़ा हो जाए और उस मुआवजे की सूरत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस आ जाए
تو اسی وقت وہ واپس آئیں گے، ورنہ ادروائز تو واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو جب آپ یہ کہہ لیں کہ میاں نواز شریف کی ایک ڈیسپریٹ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اب وہ سیاست کے اندر ایک فعال رہنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے کوئی ایک سین نہ بنے کہ وہ سیاست کے اندر ارریلیونٹ ہو جائیں، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب شہباز شریف نے مریم نواز کو گھر بٹھا دیا ہے، جب ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کو خاموش کروایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ٹویٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کوئی بیان ایسا نہیں دینا کہ جس سے میں جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی جو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو خوشامد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو منت ترلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میری جو کوششیں ہیں ان میں آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ تو چونکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا کہ شہباز شریف پارٹی میں کوئی آگے آ جائیں، تو اس وجہ سے یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تھا، اور نہ ہی میں اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میاں نواز شریف یہاں آ کر واپس کوئی تحریک چلائیں گے یا وہ جیل جائیں گے یا اپنے مقدمات بھگتیں گے، کیونکہ ان کی پوری ہسٹری ہے شریف خاندان کی کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، چاہے ان کی اپنی کرپشن کی وجہ سے آئے، اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آئے، اپنی بدعنوانی کی وجہ سے آئے، تو یہ فوراً رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ مصیبتیں برداشت کرنا، صعوبتیں برداشت کرنا، یہ ان کے بس کا کھیل نہیں ہے، تو اس لیے یہ وہاں پہ طفل تسلیاں دیتے رہیں گے۔ اس طرح کی 2-4 ملاقاتیں ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں اور بھی نظر آئیں، تاکہ یہ تھوڑا سا سیاست میں ریلیونٹ رہیں۔ اچھا، میں نے نا یہ رسا کوئی 52 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے اور اس کو دیکھا بھی، اور اوبیسلی اس کے اندر جو شخصیات موجود ہیں ان کے چہرے تو ہمیں یاد ہیں، ان کے نام بھی ہمیں یاد ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے کولیگز بھی رہے، جن کے ساتھ ہم نے سالہ سال جو ہے رائے صاحب کام بھی کیا، آپ نے بھی کام کیا، نیوز روم میں ان کو اسائنمنٹس بھی ہم دیتے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ جب آپ کی دن کی کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے تو باقاعدہ اسے نیوز روم کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی اسائنمنٹ کے حوالے سے بتایا جائے گا تو کیا پاکستان کا کوئی میڈیا یہ کہے گا کہ جناب جا کر آپ اسے کور کریں؟ کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اوبیسلی پابندی لگی ہوئی ہے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی تقریر تو ویسے بھی نہیں چل سکتی۔ اب اس میں انہوں نے کہا کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو باتیں اس بیٹھک میں کہی گئی۔ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں واپس ضرور جاؤں گا، وہی بات جو آپ نے کہی کہ نواز شریف صاحب قوم کے سامنے یہ بیانیہ رکھنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو زندہ رکھنا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بھی کہا، میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ نواز شریف کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا نون لیگ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، تاکہ وہ ورکر جو اس سے منحرف ہو گیا، وہ پارٹی کے اراکین جو چاہتے ہیں کہ کسی ایک بیانیے کی طرف لگا جا سکے، ان کو بھی ایک لائف لائن ملی رہے کہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ زندہ ہیں۔ آج بیٹھک بھی کی اور صحافیوں سے ملاقات ہوئی، چونکہ یہی صحافی باہر جا کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بولیں گے۔ وہ کہتے کیا ہیں کہ میں ضرور پاکستان جاؤں گا، انشاءاللہ ضرور جائیں گے، پہلے بھی پاکستان سے 7 سال باہر رکھا گیا تھا، واپس گیا، اب اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، پاکستان جا کر قوم کو لیڈ کرنے کا وقت جلد آ جائے گا، اس سے گھبرانا نہیں۔ نواز شریف سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن جیتنے کے لیے RTS کو بٹھایا گیا، پھر انہوں نے پاکستان کے اداروں کے نام بھی لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سازش کرنے والوں میں شامل تھے، نام انہیں لیے، میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ الزامات ہیں، رسیدیں لینی چاہیے تھی، کہاں ہیں اربوں خربوں کے مالک، گھروں کی مالک۔ اچھا کاش یہ بات وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے حوالے سے بھی کرتے، اپنے بھائی سے بھی پوچھتے کہ جناب رسیدیں دے دی جائیں، اپنی جان چھوٹے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مسئلہ فلسطین میں مصروف ہوں اور مجھ سے اس قسم کے سوالات مت کیے جائیں، اور مجھے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے مخالفین آئندہ الیکشن سے روکنے کے لیے مختلف حربے ڈھونڈ رہے ہیں، بات بن نہیں رہی تو اب الیکٹرانک مشینوں کی بات ہو رہی ہے، RTS بٹھانے والوں اور دھاندلی کرنے والوں کو مشرف کی طرح ایک دن حساب دینا ہوگا۔ راز صاحب یہ ایک لب لباب تھا جو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر جو میڈیا سے وہاں پہ بات ہوئی کہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 جو نمائندگان تھے جب ان سے بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیانیے پر کھڑا ہوں اور اعلان پاکستان ضرور جاؤں گا، اور بہت جلد اس کے حوالے سے اہم اعلان بھی کروں گا، اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت اس کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ مجھے آپ کا شاید رائے صاحب اس حوالے سے جو بیان ہے یا آپ کی سٹیٹمنٹ یا پوائنٹ آف ویو تھوڑی ڈیفرنٹ ہو۔ ہماری صحافیوں کا ایک مسئلہ ہے پاکستان کی حکومت سے، یا جو بھی پرابلمز ہیں جو حل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے،
اس پلیٹ فارم کو رائے صاحب سیاسی جماعتیں ہائی جیک کر رہی ہیں. آج اسلام آباد میں بھی میں نے دیکھا کہ اسے ہائی جیک کیا گیا. سیاستدان آ کر, اپوزیشن کے لوگ وہاں پر آ کر تقریریں کر رہے تھے. چونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں تو جان نہیں رہی, اپوزیشن کے بیانیے میں جان نہیں رہی, تو انہوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ ایک پلیٹ فارم کو ہائی جیک کیا جائے. اور رائے صاحب یہی کچھ برطانیہ میں ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کے اندر, ان کے بیانیے کے اندر جان نہیں تھی. ان کا بیان جو ہے, ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے میڈیا پہ چل نہیں سکتا. وہ لوگوں سے ٹویٹ کرتے ہوئے, ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ویڈیوز ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ کیا آپ اس بیانیے کو پھیلائیں گے, کیا ٹویٹ کریں گے. سارے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب ہم ضرور کریں گے, کرتے رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو بلایا, وہ لوگ جن کی خبر پاکستان کے ٹی وی پہ تو نہیں چلے گی, لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ان تمام لوگوں کے جو اس میں موجود ہیں آپ کو نواز شریف کی زبان بولتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہ عہد و پیمان ہے رائے صاحب جو نواز شریف سے کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے. یہ وہ میڈیا ہے جو اپنے میڈیا ہاؤسز میں تو رپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن اپنے پرائیویٹ میڈیا کے اندر ان چیزوں کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ معاملہ مزید تیز ہو جائے گا, اور باقاعدہ اس کے لیے تو سیل بھی بنا دیا گیا ہے حسن نواز کے دفتر کے اندر, اور جسے یہاں کے ان کی پارٹی کے لوگ بھی ڈیل کرتے ہیں. اور اوبیسلی مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے آج ضرور سوال کریں گے کہ عابد شیر علی کا کیا بنا. جی, عابد شیر علی تو کافی عرصے سے غائب ہیں. دوسرا یہ جو آپ نے خبر پڑھی کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا, یہ خبر اصل میں ڈرافٹ کر کے بعد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے لیک کی گئی ہے. یہ خبر میری نظر سے گزری ہے. یعنی میاں نواز شریف جو ہیں وہ اتنی باتیں صحافیوں کے سامنے کہنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. بعد میں اس خبر کو باقاعدہ ڈرافٹ کیا گیا, بڑا کیئرفلی اس کی کرافٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد اس خبر کو لیک کیا گیا کہ تاکہ میاں نواز شریف کا یہ میسج مسلم لیگ نون کے کارکنوں تک جائے جو پاکستان میں ہیں کہ میاں نواز شریف واپسی کی پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن میں اور ہمارے ویورز آج کے دن میں یہ لکھ لیں کہ میاں نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان کی پرواہ نہیں, اگر آپ کو جان کی پرواہ نہیں تھی تو آپ یہاں سے گئے کیوں تھے؟ سب کو پتا ہے کہ آپ یہاں سے گئے ہی اس وجہ سے تھے کہ آپ سے جیل برداشت نہیں ہو رہی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہ جو آپ شاہی محلات کے اندر رہنے کے عادی ہیں, تو اس کے بعد آپ کو جو جیل ملی, حالانکہ اس جیل میں بھی آپ کو 2 مشقتی اویلیبل تھے, آپ کے پاس اے سی بھی تھا, باغیچے کی سہولت بھی تھی, آپ کو واک بھی کرنے دی جاتی تھی, 7-8 قسم کے کھانے جو ہیں آپ کے گھر سے آتے تھے. لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ تو بہت ہی شاہانہ قسم کے محلات میں ہمیشہ رہے, تو وہ جیل آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس وجہ سے آپ یہاں سے گئے. اگر آپ کو واپس آنا ہے تو ابھی آ جاتے, یا آپ کو واپس آنا ہوتا تو اس وقت آ جاتے جب آصف علی زرداری آپ کو تانے دے رہے تھے کہ میاں صاحب آپ واپس آئیں, ہمیں اپنی شرائط پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ لڑائیں, ہم جی ایچ کیو کی جانب مارچ کریں گے لیکن آپ کی قیادت میں کریں گے, اور پارلیمنٹ سے استعفے جو ہیں وہ بھی آپ کے حوالے کریں گے. تو اتنے تانے دیے آصف علی زرداری نے, لیکن میاں نواز شریف واپس نہیں آئے. اور پھر ایک یہ ڈرامہ اس طرح کا رچاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اگلی خبر کیا لیک کروائیں گے. اگلی خبر یہ لیک کروائیں گے کہ میاں نواز شریف نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے, لیکن مریم نواز نے یہاں سے پیغام بھیجا کہ نہیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور آپ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ مکمل کروائے بغیر نہ آئیں. اب آپ انتظار کریں یہ اگلے ڈرامے کا. تو یہ سارا ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے, اور یہ سیاسی شعبدہ بازیاں زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں. آپ 2-4 دن کر سکتے ہیں, 10 دن کر سکتے ہیں, 1 مہینہ کر سکتے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں ان کے اندر شعور آ گیا. لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے, آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا, اور الٹیمیٹلی وہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ رہنما جو پہلے ہی سرکشی کر رہے ہیں وہ مزید سرکشی پر مجبور ہوں گے, اور آپ کی پارٹی کے اندر ایک واضح دھڑا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. راز صاحب یہ تو خیر سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے, نتائج بھی آ گئے. سر یہ مارجن کم نہیں ہے. پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں, نون لیگ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. ہاں ڈیفرنس یہ ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی, جیالوں کی حکومت ہوگی, تو راز صاحب پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. پنجاب کے باہر نون لیگ کا نام و نشان نہیں ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف سر ایک ایسی جماعت ہے
جو آپ کو چاروں صوبوں میں نظر آ رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جس طرح کا، چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایسے علاقے ہیں، یہ دیہی علاقے نہیں ہوتے، زیادہ تر شہروں میں ہیں، عوام کا جو پڑھائی کا معیار ہے، تعلیم کا معیار ہے، وہ ذرا بہتر ہوتا ہے، لوگ باشعور ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اصل میں یہ ترجمانی کرتا ہے موجودہ حالات کی. دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو نتائج آئے ہیں ان کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ تحریک انصاف وفاق کی جماعت بن کر ابھری ہے، اور وفاق کی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وفاق کی تمام اکائیوں کے اندر آپ کی پریزنس ہو، آپ کی نمائندگی ہو، اور اسی سے آپ کو ملک کو جوڑ کر رکھنے میں مدد ملتی ہے جب کوئی جماعت ایک وفاقی جماعت بن جاتی ہے. یعنی وفاق میں بھی اس کی پریزنس ہو، پنجاب میں ہو، کے پی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو. اسی طرح بلوچستان کا ایک بہت اہم، سندھ کا جو ایک بہت اہم یونٹ ہے وہ کراچی بھی ہے. تو اس حوالے سے تو پی ٹی آئی نے ایک یہ کامیابی حاصل کی. ان کی جو کل نشستیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون سے 3-4 نشستیں انہوں نے زیادہ حاصل کی. لیکن ایک جو الارمنگ بات ہے تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی جو 2015 میں نشستیں تھیں وہ اتنی نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ٹکٹس دیے گئے وہ ٹکٹس کی سلیکشن کوئی بہت اچھی نہیں تھی. بہت سے آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملے اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے. ان میں سے کچھ نے تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرایا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ٹف ٹائم دیا، جس کی وجہ سے نون لیگ بھی جیت گئی. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہاشمی صاحب کہ تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے، یعنی تحریک انصاف کی جو حمایت کرتا ہے، اس کو ووٹر میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے، ووٹر میں کنورٹ کیسے کیا جائے. اس میں تحریک انصاف نے بڑی ہی لاپرواہی دکھائی ہے، بہت غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ بیس ہے وہ نون لیگ سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے اس کو یہ آرٹ آتا ہے کہ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز میں کیسے کنورٹ کریں. مثال کے طور پر آپ لاہور کی مثال لے لیں. لاہور میں پچھلے 2 مہینے سے خواجہ سعد رفیق اتنے ایکٹیو تھے کہ انہوں نے 24 گھنٹے وہاں پہ کام کیا ہے. خواجہ سعد رفیق کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو آپ اپنی جگہ، وہ ظاہر ہے کہ ان الزامات کے نتیجے میں ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن جو گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ان کی ایک اسپیشلٹی ہے وہ شاید بہت ہی کم ایسے پولیٹیکل ورکر ہوں گے جن کو پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون نے بہت گراؤنڈ پہ کام کیا اس کیمپین کے لیے، جبکہ عثمان بزدار کی جو حکومت ہے نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ کئی سال گزارے ہیں، یہ علاقہ اور یہ ریجن جس کو کہیں یا وارڈ کہیں، یہ واقعی نون لیگ کا ہے. یہاں سے ان کا جیتنا کوئی انہونی نہیں ہے. اور سعد رفیق صاحب نے تو بہت کام کیا، اسکول بنوائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو ان کا جیتنا تو فطری تھا. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی تو اپنی جو کنفرم نشستیں تھیں لاہور سے ان میں سے بھی 2 نشستیں ہار گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں آپ 2015 کی یہ پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ 2021 کی پی ٹی آئی ہے جس نے گلگت بلتستان جیتا ہے، جس نے آزاد کشمیر جیتا ہے، جس کی کے پی میں حکومت ہے، جس کی پنجاب میں حکومت ہے، جس کی بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، جس نے کراچی سے نشستیں نکالی ہیں. تو پی ٹی آئی اب ایک بہت بڑی جماعت بن گئی ہے، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. تو پنجاب میں اسی طرح سے یہ رزلٹس جو ہیں پی ٹی آئی کی جتنی مقبولیت ہے اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ عثمان بزدار کی حکومت اور ان کے نیچے جو پی ٹی آئی کی مشینری تھی، انہوں نے آخری کوئی 7-10 دن میں اس کیمپین کے اوپر کام کرنا شروع کیا. پھر وہ جو میں کہتا ہوں کہ پورا آرٹ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون چونکہ ایک بہت تجربہ کار جماعت ہے، تو کس طریقے سے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا اپنے جو ووٹرز تھے ان کے لیے، پھر ان کے لیے جو کھانوں کا انتظام کیا جی پولنگ سٹیشنز پر، پھر یہ انشور کیا کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر وہ ووٹ مسلم لیگ نون کو ڈالیں، پھر ان کی واپسی کا انتظام کیا. تو مسلم لیگ نون کی تیاری زیادہ اچھی تھی پنجاب کے اندر، اور اس کی وجہ سے اس نے پی ٹی آئی کو یہ ایک اپسیٹ کیا ہے پنجاب میں، اور اس کو ایک سبق کے طور پر لینا چاہیے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان ویک اپ کال ایک دن میں 7-8 اجلاس چیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان.
تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو حکومت چلانی ہے، پارٹی چلانا تو ان کا کام نہیں ہے کہ وہ پارٹی، ان کی وجہ سے تحریک انصاف کی ساری مقبولیت ہے۔ تو لیکن جو آپ کو گراس روٹ لیول پر پارٹی کو منظم کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ آپ نے نہیں کیا۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ گورنر پنجاب جو کہ علیم خان کے ساتھ مل کر پچھلے دنوں کچھ کھچڑی پکانے کی بھی کوشش کرتے رہے، تو گورنر پنجاب کے پاس بڑی صلاحیت ہے، بہت زبردست قسم کے منتظم ہیں، تو وہ کام کر سکتے تھے گراؤنڈ لیول پر جا کر اس الیکشن کے لیے، لیکن انہوں نے بھی جان بوجھ کر کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اور عثمان بزدار کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیادت کے اندر بھی کوئی خاص ایسی سیاسی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک پریس کانفرنس بھی ہمیں نظر نہیں آئی، جلسے جلوس اچھا، بڑے چھوڑ کر ایک پریس کانفرنس بھی نظر نہیں آئی۔ جی راہ صاحب، آپ نے شاید نوٹ کیا یا نہیں، کیونکہ جب یہ آج جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے اعجاز چودھری غالباً سینیٹر ہیں اس وقت، وہ عمران خان صاحب کے پاس کھڑے تھے فلور کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہر بندے کی خواہش ہے کہ جا کے ملے، اور ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو باڈی لینگویج تھی، چونکہ اعجاز چودھری صاحب پنجاب سے ہیں، لاہور اوبیسلی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ گلہ ضرور کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی، جس طرح کیونکہ آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ اجلاس پرائم منسٹر نے ان کی صدارت کرنی ہے، انہیں ہیڈ کرنا ہے، تو یہ معاملہ تو ان لوگوں کا تھا جو پنجاب میں یا باقی لاہور کے اندر جن جو یہاں پہ رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جن کی جس طرف آپ نے بھی اشارہ دلوایا۔ دیکھیں بالکل پرائم منسٹر عمران خان نے تو ان کو گرل کیا ہوگا، پرائم منسٹر عمران خان لاہور بھی جا رہے ہیں، انہوں نے سی ایم پنجاب سے بھی ملاقات کرنی ہے، اور یہ چونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہو، 5 اکائیوں میں اس کی حکومت بھی ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہ پنجاب سے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے زیادہ نشستیں لے جائے، اور تھوڑی بہت بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک زیادہ نشستیں لے جائے، تقریباً کوئی آپ دیکھیں کہ 33% زیادہ نشستیں لی ہیں مسلم لیگ نون نے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر تحریک انصاف سے کوئی بہت زیادہ مقبول ہے، اس کی واحد وجہ ان کی نیگلیجنس ہے، ان کو جو انتخابی عمل کا ایک تجربہ نہیں ہے، اور انہوں نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور اپنے جو سپورٹرز تھے ان کو یہ ووٹرز میں کنورٹ نہیں کر سکے۔ آخری 7 دنوں میں ہاشمی صاحب آپ لاہور کے جو صحافی ہیں ان سے پوچھ لیں، جو پنجاب میں مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں صحافی، ان سے پوچھ لیں کہ آخری 7 دنوں میں انہوں نے بس وہ جلدی میں ایک کوشش کی کہ ہم تھوڑا ایک تاثر بنائیں، ایک تاثر بنائیں کہ ہم بھی یہ کوئی کیمپین کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے تو دیکھیں 2 مہینے اس کے اوپر کام کیا، کچھ 4-5 دفعہ تو خواجہ سعد رفیق کو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ان کا تجربہ زیادہ تھا، اور یہ ایک ظاہر ہے کہ ویک اپ کال ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں ہم وفاق کی پارٹی سب سے بڑی بن کر ابھرے ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ کا کریڈٹ ہے، لیکن پنجاب کو جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے وفاق میں حکومت بنانی ہے۔ یہ الیکشن کوئی پورے ملک کے الیکشن کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ رزلٹ ان کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے اگر یہ الیکشن نون لیگ جیتی ہے تو کوئی 2023 کا جنرل الیکشن بھی نون لیگ ہی جیتے گی، لیکن یہ انڈیکیٹر جب آتے ہیں تو یہ ایک ویک اپ کال ہوتی ہے، ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اب آپ کو کام کرنا ہے اور اس سے سبق سیکھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ راہ صاحب آخر میں میں چاہوں گا، کیونکہ آخری ہمارے پاس 3 منٹ ہیں، آج شو کافی لمبا ہو گیا، صرف یہ بتا دیں افغانستان کی صورتحال، خبریں وہاں سے بھی آ رہی تھی، اور خیر بعد میں تو اسے فیک نیوز بھی کہہ دیا گیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، چونکہ کنسرن ہے پاکستان کا بھی، اور اس وقت دنیا کی نظریں بھی اس وقت لگی ہوئی ہیں، کیونکہ آج ملا برادر نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے، اور وہاں پہ جو موت کی خبر تھی کافی اس کی افواہ بھی جو ہے وہ گردش کرتی رہی۔ دیکھیں اس وقت جو ویسٹ ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، یورپ شامل ہے، فرانس بھی، اس نے بھی اعلان کر دیا جو یورپی یونین کا حصہ ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو نہیں مانیں گے، تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کا ہم گلا گھونٹیں، ان کے اوپر پریشر بھی ڈال رہے ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ بھی منجمد کیے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت چلے، اور افغان طالبان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ قوتیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی حکومت چلے وہ اس ریجن کی قوتیں ہیں، یعنی یورپ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے، اس خطے کی جو قوتیں ہیں، مثال کے طور پر چین ہے، پاکستان ہے، اور کچھ اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت چلے،
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روس کی جانب سے بھی اس طرح کے سگنلز آئے ہیں کہ وہ بھی افغان طالبان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے اگر وہ کچھ اپنی کمٹمنٹس پوری کریں. تو اس حوالے سے تو یعنی یورپ اور امریکہ کی جانب سے تو دباؤ آ رہا ہے، لیکن چین جو ہے وہ اس وقت ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے، پھر پاکستان ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے. تو لگتا یہ ہے کہ افغان طالبان کو مشکلات تو ہوں گی، لیکن بہرحال وہ اپنی حکومت کو آگے چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا آپ دیکھیں پاکستان کے حالات سے ملتے جلتے ایک جو ویڈیو وہاں سامنے آئی ہے امراللہ صالح کے گھر کے اوپر جو افغان طالبان نے چھاپا مارا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی $65 لاکھ انہوں نے برآمد کیے ہیں، کچھ سونے کی اینٹیں وغیرہ. تو جس قسم کے کرپٹ سیاستدان وہاں پہ تھے یا کرپٹ حکمران تھے جنہوں نے اتنی دولت اپنے گھروں میں بھی چھپائی ہوئی تھی اور پھر ان کو فرار ہونا پڑا، تو ان حالات کو آپ پاکستان کے ساتھ بھی میچ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے حکمرانوں نے بھی جو ماضی میں کرپشن کی ہے اور جس طرح سے پھر بعد میں ان کو فرار ہونا پڑا، تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کرپشن کا لیول ہو اور حکمران اتنی زیادہ کرپشن کر رہے ہوں تو ان ممالک کا مستقبل کیا ہوتا ہے. تو اس میں بھی پاکستان کے لیے ایک لرننگ ہے کہ یہ کرپشن کا راستہ جو حکمران جو پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ کا حکمران کرپٹ ہو جائے تو پھر آپ معاشرے کے اندر کرپشن روک ہی نہیں سکتے، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر پورا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو افغانستان کی صورتحال کے اندر خاص طور پر یہ کرپٹ حکمرانوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں جو سیکھنے چاہیے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.